अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी भी बहुत अच्छी कहानी है और इसको सदका जारिया समझकर आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, आज की कहानी शुरू करते हैं। इस दिन मेरा कज़न एहसान हमारे घर आया हुआ था। हम सेहन में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे कि अचानक हमारे सामने वाले घर से एक लड़की पानी भरने आ गई, क्योंकि इनके घर में पानी की किल्लत थी। वो पानी भरकर चली गई। मैंने नोट किया कि एहसान इसे गौर से देख रहा था। मैंने इसका कंधा हिलाया, एहसान वो चली गई है, अब किसको देख रहे हो? तब वो चौंका, बाजी ये कौन थी? क्या नाम है इसका? हमारी पड़ोसन है हसीना। मैंने शरारतन कहा, क्या इस किसी ने इसका नाम सही रखा है? एहसान सब समझा तो मैं हंस पड़ी और बोली, इसका नाम सोबिया है। खैर, बात आगे हो गई। इस दिन एहसान ने डेक पर गाना लगाया। गाना बहुत अच्छा था, लेकिन डेक की आवाज़ ज़रा ऊंची थी, बाहर तक जा रही थी। इतने में सोबिया दोबारा आ गई, जैसे इसे बुलाया गया हो। वो आते ही मुझसे पूछी, बाजी ये गाना किसने लगाया है? तुम क्यों पूछ रही हो? गाना बहुत अच्छा है, इस गाने ने मेरा दिल खींच लिया, वो बोली। तब मैंने उठकर आवाज़ आहिस्ता कर दी। इसने पूछा, बाजी ये कैसेट आपकी है? नहीं, ये मेरे कज़न की है। मुझे घर में सुनाई दी तो फिर ऊंची आवाज़ रखें, ये कहकर वो चली गई। एहसान ने हमारी गुफ्तगू सुन ली और मुस्कुराया। इसके वालिद शाम को इसे लेने आ गए, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं था। ताया से बोला, अब्बा जान मुझे वापस साहिवाल नहीं जाना। ताया अब्बू हैरान रह गए, क्या कह रहे हो? वहाँ अच्छा काम सीख रहे हो, यहाँ रहकर क्या करोगे? मैं यहाँ काम सीखूँगा, ये बड़ा शहर है। इस वक्त मेरे शौहर भी वहाँ मौजूद थे। कहने लगे, ताया जी अगर एहसान साहिवाल नहीं जाना चाहता तो इसको यहाँ रहने दीजिए, मैं इसे अपनी निगरानी में काम सीखने पर लगा दूँगा। बेटा अहमद, ये वहाँ जिस शख्स से काम सीख रहा है वो बहुत अच्छा कारीगर है, ये यहाँ रहकर क्या करेगा? तब मैं बोल पड़ी, ताया जी ये यहाँ बहुत खुश है, रहने दीजिए ना। वो बोले, चलो ठीक है, इसकी यही मर्जी है तो यही सही, लेकिन तुम दोनों इस पर नज़र रखना, ये वक्त ज़ाया ना करे। वो एहसान को हमारे घर छोड़कर वापस चले गए। अगले दिन वो अहमद के साथ काम पर जाने लगा। वो बहुत दिल लगाकर काम सीख रहा था। चंद दिनों में ही इसके हाथ में इतनी सफाई आ गई कि हम सब हैरान रह गए। गोया इस पर पढ़े लिखे होने का इल्ज़ाम गलत साबित हो गया। एक दिन वो शाम को दुकान से आकर मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, बाजी आपसे एक बात करूं, किसी से कहेंगी तो नहीं? मैंने पूछा, क्या बात है, बोलो। मैं किसी से नहीं कहूँगी बाजी, दरअसल बात ये है कि मैं आपकी पड़ोसन लड़की सोबिया से शादी करना चाहता हूँ। मैं इसकी बात सुनकर हैरान रह गई और बोली, एक बार देखकर इतना बड़ा फैसला कर लिया? इसने जवाब दिया, नहीं, वो रोज़ ही अहमद भाई की दुकान के सामने से गुजर कर स्कूल जाती है, मैं इसे रोज़ देखता हूँ। क्या आप इसकी मर्ज़ी पूछकर मुझे बता सकती हैं? मैंने कहा, हाँ बता दूँगी। मैंने इसे टालने की कोशिश की। कुछ दिन गुजरे थे कि ताया अब्बू आ गए और बोले, सीख लिया नगीने जड़ना, अब अपनी दुकान पर चलो और मेरे साथ काम करो। ये सुनकर एहसान का मुंह उतर गया। इसने बाप के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया कि मैं मुकम्मल काम सीखने के बाद ही घर जाऊंगा। उस्ताद मुझे बहुत मेहनत से सिखा रहे हैं। ताया इसे डांटने लगे, तभी वो रोने लगा। ताया अब्बू दरअसल सुनार का काम करते थे। वो एहसान जेवरात में नगीने जड़ने और मोती लगाने का काम करता था। आखिर ताया ने पूछा, किस वजह से तुम अपना घर छोड़कर इनके घर रहना चाहते हो? मुझे सच सच बताओ, तो मैं तुमको यहाँ रहने दूँगा, वरना मेरे साथ ही चलना होगा। एहसान ने हिम्मत से काम लिया और सच बात कह दी, मैं इस मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की सोबिया से शादी करना चाहता हूँ। ताया ने सवाल किया, कौन है लोग वो? तब मामले की नज़ाकत को समझते हुए मेरे शौहर बोल पड़े, लड़की के वालिद हमारे पुराने पड़ोसी हैं, अच्छे लोग हैं, हमारे जानने वाले हैं। ताया ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर आपके जानने वाले हैं तो इनसे बात करें, फिर मुझे बताएं। मैंने कहा, आप फ़िक्र न करें ताया जी, मैं बात करके आपको बताऊंगा।
تایا کے جانے کے بعد میرے شوہر نے بات بنانے کی بجائے بگاڑ دی، کیونکہ وہ اس معاملے سے خوش نظر نہیں آتے تھے۔ انہوں نے کچھ اس طرح سے صوبیہ کے بھائیوں سے بات کی کہ ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نہ صرف بہن کو مارا بلکہ اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا۔ احسان نے بات اس لیے بگاڑی کہ وہ چاہتا تھا کہ احسان اس سے باز آ جائے، ورنہ وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ احسان نے لگن سے کام سیکھ لیا تھا اور ان کی دکان پر محنت سے کام کر رہا تھا، اور وہ اس کے ہنر سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور اس کو اپنی بہن سے بیانے کی پلاننگ کر رہے تھے، اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ اس کا رشتہ کہیں اور ہو جائے۔ صورتحال بھانپ کر احسان نے جرأت کی اور خود صوبیہ سے جا کر بات کی اور کہا کہ تم ہمت کرو تو ہم کورٹ میں شادی کر لیتے ہیں۔ مجھے اس بات کا علم نہ ہوا ورنہ میں ان کو روکتی۔ ایک دن دونوں اکٹھے رات کو گھر سے نکل گئے۔ جب احمد رات کو دکان بند کر کے گھر لوٹے تو پوچھا، احسان کہاں ہے؟ آپ کے ساتھ دکان پر گیا تھا، وہاں سے تو شام کو نکل گیا تھا۔ کہہ رہا تھا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر جا رہا ہے۔ وہ کہیں غلط راستے پر تو نہیں چلا گیا؟ اتنی رات گئے، کسی لڑکی سے تو ملنے نہیں گیا؟ تبھی اس نے مڑ کر صوبیہ کے گھر کی طرف دیکھا۔ ان کی سیڑھیوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ان کو شک ہوا کہ وہ اس وقت صوبیہ کے گھر کی طرف گئے ہیں اور ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کا بھائی باہر نکلا تو احمد نے پوچھا، کیا وہ گھر میں موجود ہے؟ اس نے کمرے میں جا کر دیکھا، وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ سارے گھر میں تلاش کر لیا مگر وہ گھر میں نہیں ملی۔ وہ احسان کے ساتھ نکل چکی تھی۔ اب تو سبھی کے چھکے چھوٹ گئے۔ احمد کے مشورے سے وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پر آئے اور لاہور جانے والی گاڑی میں ان کو پکڑ لیا۔ وہ صوبیہ کو مارتے ہوئے گھر لائے اور احسان سے کہا کہ اگر اب تم نے ہمارے گھر کی طرف دیکھا تو جان سے مار دیں گے۔ احمد نے احسان کو ساہیوال بھیج دیا اور کہا کہ اب تمہارا ادھر رہنا ٹھیک نہیں۔ صوبیہ کے بھائیوں نے تمہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ احسان کے دل پر قیامت ٹوٹ گئی۔ باپ نے بھی جوتے لگائے اور زبردستی اپنی دکان پر بٹھایا۔ جب انسان کا دل کسی کام کو نہ چاہے اور زبردستی کرنا پڑے تو اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں میں تایا نے بھانپ لیا کہ یہ بیل منڈے چڑھنے والی نہیں۔ انہوں نے کئی بار بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا پہلے کچھ بن جاؤ، کما کر دکھاؤ، پھر شادی بھی ہو جائے گی۔ لڑکی والے بھی کماؤ لڑکے کو ہی رشتہ دیتے ہیں۔ تمہارا اگر دل یہاں نہیں لگتا تو کسی دوسرے ملک چلے جاؤ۔ دبئی میں ہمارے چاچو کی دکان تھی۔ سمجھا بجھا کر تایا نے احسان کو چھوٹے بھائی کے پاس دبئی بھیج دیا۔ شرط یہ رکھی کہ کما کر لاؤ گے تو ہم تمہاری شادی صوبیہ سے کروا دیں گے۔ ان وعدوں پر وہ دبئی چلا گیا۔ صوبیہ جب مجھے ملتی تو اس کے بارے میں ضرور پوچھتی۔ میں اسے گول مول جواب دے دیا کرتی تھی۔ سال بعد دبئی سے آتے ہی وہ ہمارے گھر آیا اور اتفاق سے صوبیہ نے اپنے گھر کی چھت سے اسے ہمارے گھر آتے دیکھ لیا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ فوراً قریبی سہیلی کے گھر جا کر اس کو ہماری طرف بھیج دیا۔ لڑکی کی بدولت اس کا رابطہ بحال ہو گیا۔ احسان نے اپنے والد کو وعدہ یاد دلایا کہ وہ صوبیہ کے گھر جا کر اس کے والدین سے رشتے کی بات کریں۔ تایا جی بیٹے کے اصرار پر ہمارے گھر آئے اور ہم رشتہ مانگنے بھی گئے، لیکن صوبیہ کے والد اور بھائیوں نے انکار کر دیا۔ یوں ہم نے بے نیل واپس آ گئے۔ احسان بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ ہم سب نے اسے سمجھایا، اب اسے بھول جاؤ۔ اس نے مجھے کہا، باجی میں اسے نہیں بھول سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بھولنا تو پڑے گا، میں نے کہا۔ احسان نے دل پر صبر کی سل رکھ لی اور اس کے بعد وہ غلط راستوں پر چلا گیا۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لی جنہوں نے اسے شراب نوشی پر لگا دیا۔ ادھر احسان کے والدین نے اس کے زخم کا مرہم تلاش کرنا شروع کر دیا۔ سوچا کہ بیٹے کی شادی کر دیں گے، بیوی آ جائے گی تو پرانے زخم بھر ہی جائیں گے۔ تایا جی نے احسان کی شادی اپنے ہم زلف کی بیٹی سے طے کر دی۔ اسے جب اس امر کا پتہ چلا تو وہ بہت خفا ہوا اور جھگڑنے لگا کہ میں ہرگز فاریہ سے شادی نہیں کروں گا۔ کچھ دنوں بعد فاریہ کے والدین شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ اس دن وہ بہت پریشان تھا۔ پریشانی کے عالم میں اس نے شراب پی اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ تایا اس کے پاس گئے اور پیار سے کہا، بیٹا گھر میں مہمان آئے ہیں اور تم نے یہ حال بنا رکھا ہے، باہر آؤ اور اپنے خالو اور خالہ سے ملو، بات کرو۔ اس نے جواب دیا، میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا۔
اور نہ ہی میری منگنی یا شادی ہوگی۔ تب تایا غصے میں بولے، اگر تم نے ہمیں شرمندہ کیا تو میں تم کو گھر سے نکال دوں گا۔ یہ بات احسان کے دل پر لگی اور اس نے اسی وقت کپڑے بیگ میں رکھے اور گھر سے نکل گیا۔ ماں نے جب اسے بیگ لے جاتے دیکھا تو رونے لگی۔ احسان نے ایک ہوٹل میں کمرہ لیا اور وہاں رہنے لگا۔ وہاں اس کی ملاقات اشرف نامی شخص سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ اشرف نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور کہا، دوست کی ہے تو نبھا کر دکھاؤں گا۔ پھر بیگ سے پستول نکال کر بولا، اگر سیدھی طرح کام نہ ہو تو زبردستی چھین لیں، جو راستے میں آئے اس سے نمٹ لیں گے، تم فکر نہ کرو۔ احسان کو اس کا ایسے سہارا ملا جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جاتا ہے۔ ایک دن احسان صوبیہ کی گلی میں اس کی سنگن لینے گیا۔ اشرف ساتھ تھا۔ صوبیہ نے کھڑکی سے اسے دیکھ لیا۔ اس کا دل خوشی سے بے اختیار ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی ایک پرچہ لکھ کر کھڑکی سے باہر گرا دیا۔ لکھا تھا، احسان اس گلی میں دیکھ کر آیا کرو، کہیں میرے بھائی تم پر نظر نہ پڑ جائے، وہ تمہارے خون کے پیاسے ہیں، جان سے مار دیں گے۔ رکا پڑھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ تب اشرف بولا، تم پریشان نہ ہو، میں ہر وقت سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بھیگا نہیں کر سکتا۔ احسان نے کہا، میری باجی کا گھر وہ سامنے ہے، میں ان سے مل کر 2 منٹ میں واپس آتا ہوں، تب تک تم یہیں کھڑے رہنا۔ یہ کہہ کر اس نے سڑک پار کی اور ہمارے گھر کی طرف آ گیا۔ اشرف وہاں کھڑا تھا کہ ایک کار نے اسے ٹکر مار دی۔ وہ بال بچا اور غصے سے بولا، کیا تم لوگ گاڑی چلانی نہیں آتی؟ اس بات پر کار سے 2 آدمی اتر کر اس کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ احسان مجھ سے دعا سلام کے بعد باہر نکلا تو دیکھا اشرف زخمی تھا اور لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ اسے فوراً ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، اس کا خون بہت بہہ گیا ہے، یہ پولیس کیس ہے۔ احسان نے فوراً جا کر تھانے میں رپورٹ کرائی اور اشرف کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کروا دیا۔ وہ 3 دن ہسپتال رہنے کے بعد دم توڑ گیا۔ ادھر پولیس کار والوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اشرف کے مرنے کے بعد میرے کزن کو بہت صدمہ ہوا۔ وہ ہم وقت اس کے غم میں ڈوبا رہنے لگا۔ ادھر پولیس نے مجرموں کو پکڑ کر جیل بھیج دیا۔ 3 ماہ کے سلائے ان کی ضمانت ہوگی۔ تو احسان نے سوچا، جب یہ جیل سے باہر آئیں گے تو میں خود اپنے دوست کا بدلہ لوں گا۔ وہ جیل سے باہر موٹر سائیکل پر بیٹھا ان کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ باہر آئے، احسان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ بھاگنے لگے لیکن 2 زخمی ہو گئے۔ اتنے میں پولیس پہنچ گئی اور احسان کو پکڑ لیا۔ اس سے جیل ہو گئی۔ زخمی گنڈے بچ گئے اور اس کے والدین کو علم ہوا کہ وہ جیل میں ہے۔ اولاد کی محبت مجبور ہو کر اس سے ملنے آ گئے۔ اسے تسلی دی، گھبراؤ مت، ہم تمہاری ضمانت کروا لیں گے، لیکن تم کو بھی ہماری عزت رکھنا ہوگی، تمہیں فاریہ سے شادی کرنا ہوگی۔ اس پر احسان نے کہا، آپ لوگ چلے جائیے، مجھے ضمانت کی ضرورت نہیں، جب اللہ نے چاہا جیل سے باہر آ جاؤں گا۔ تایا جی اس کے تیور دیکھ کر مایوس ہو گئے۔ احسان کو 3 برس کی قید ہو گئی۔ یہ خبر اخبار میں چھپی۔ صوبیہ نے پڑھی تو رو دی اور شدت سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ احسان اچھا اور دل لگا کر کام کرنے والا لڑکا تھا، جو احمد کی ذرا سی بھول سے کتنا بھٹک گیا۔ ایک اچھا سنار دل کے ہاتھوں تک ہار کر جیل کے جبڑوں میں تھا۔ عشق نے اسے کہیں کا نہ رکھا تھا۔ ایک سیدھی سادی بات کو زمانے نے کتنا ٹیڑھا میڑھا بنا دیا تھا، جبکہ ہماری ذرا سی کوشش صوبیہ کے ساتھ احسان کی شادی ہو سکتی تھی۔ اس کے والدین کو منا لینا ہمارے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ میں اور احمد اس سے ملنے جیل گئے۔ اس نے مجھ سے صوبیہ کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا کہ وہ خیریت سے اور والدین اس کا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ فکر میں ڈوب گیا۔ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ وہ جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ اس رات وہ موٹر بائیک پر ہمارے گھر آیا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ احسان نے اسے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں نے پوچھا، احسان تم یہاں کہاں؟ تم تو جیل میں تھے۔ وہ بولا، کھانا لاؤ باجی، کھانا کھا لوں پھر بتاؤں گا۔ اس کے پاس ایک شاپنگ بیگ تھا۔ کہنے لگا، یہ بیگ رکھ لو، میں بعد میں لے جاؤں گا۔ وہ نہانے چلا گیا۔ مجھے بیگ بھاری لگا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں پستول اور گولیاں تھیں۔ میں پریشان ہو گئی، پھر اس کے قدموں کی آہٹ پر بیگ بند کر کے الماری میں رکھ دیا۔ اس نے کہا، میرے ساتھ ایک مہمان بھی ہے جس کی بائیک پر آیا ہوں۔ اسی وقت احمد آ گئے۔ وہ احسان سے ملے اور کہا، تمہارے آنے کا یہاں کسی کو علم نہ ہونے پائے۔ کھانے کے بعد احمد باہر چلے گئے۔ تب میں نے اس سے پوچھا، تم جیل میں تھے، کیسے اتنی جلدی باہر آ گئے؟ وہ بولا، بس بھاگنے کا موقع مل گیا اور مجھے ہاسپٹل لے جا رہے تھے تو میں بھاگ نکلا۔ اس نے بیگ مانگا جو میں نے دے دیا ہے۔ اتنے میں احمد واپس آ گئے اور احسان سے کہنے لگے، تمہاری سزا تو باقی تھی، پھر کیسے آئے؟ جب سنا کہ صوبیہ کی شادی کسی اور سے طے کی جا رہی ہے تو میں نکل آیا۔ میں نے یہ سب کچھ اس کے لیے کیا ہے، چاہے مجھے جان دینی پڑے یا لینی پڑے، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔
اس کی بات سن کر میں سہم گئی۔ میرے شوہر نے اسے سمجھایا کہ دیکھو احسان، ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا جس سے تم مزید نقصان میں ہو، پہلے بہت نقصان ہو چکا ہے۔ احسان نے مجھے موبائل نمبر لکھ کر دیا کہ یہ صوبیہ کو دے دینا اور قسم دی کہ میرا کام ضرور کرنا۔ تب میں نے نمبر اس کو دے دیا اور پھر ان سے رابطہ ہو گیا۔ احسان نے کسی نئی آبادی میں کرائے پر مکان لے لیا اور پھر ایک روز صوبیہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ ادھر گھر والے بہت پریشان تھے اور صوبیہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میرے شوہر نے احسان کو فون کر کے کہا تم کہیں چلے جاؤ کیونکہ لڑکی کے بھائی تمہاری جان کے دشمن ہیں، تم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بے شک وہ میری جان کے دشمن صحیح مگر ان کا دشمن نہیں ہوں۔ ہم نے اپنا حق حاصل کیا اور مجھے کسی کا ڈر نہیں، اگر ڈر ہے تو پولیس کا کہ وہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ پولیس تمہیں پکڑ لیا تو صوبیہ کا کیا ہوگا؟ احسان نے کہا میں نے اسے فون پر صلاح دی کہ تم ماموں کے پاس چلے جاؤ، پھر ان کے توسط سے لڑکی کے گھر والوں سے صلح کی کوشش کرو، اسے والدین کے پاس چھوڑ کر خود تھانے پیش ہو جاؤ، باقی جتنی سزا ہے کاٹ لو اور پھر باقی زندگی آزادی اور بے خوف سے بسر کرو۔ میں ماموں کے پاس نہیں جا سکتا، البتہ خالہ کے پاس لاہور چلا جاتا ہوں۔ یوں صوبیہ کو لے کر وہ خالہ کے گھر چلا گیا۔ ان کو حالات بتا کر کچھ رقم مانگی، وہ پریشان ہوگی تاہم کچھ رقم کا انہوں نے بندوبست کر دیا۔ خالہ یہ روپے کم ہے، احسان نے کہا، بعد میں کہیں سے کر دوں گی، فی الحال اتنے ہی ہیں۔ اچھا خالہ تم یہ رقم کل تک اپنے پاس رکھو، صوبیہ کو بھی صبح لے کر آ جاؤں گا۔ وہ سیدھے جوئے گڈے پر گیا جہاں اس کے دوست کچھ دوسرے دوست جوا کھیل رہے تھے۔ احسان نے ان پر پستول تان لیا اور کہا مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے، تم لوگ یہ سارے پیسے مجھے دے دو ورنہ سب کو گولیوں سے مار دوں گا۔ لوگوں نے خوف زدہ ہو کر ساری رقم اس کے بیگ میں ڈال دی۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تب احسان نے اس پر فائرنگ شروع کر دی اور وہ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ یوں احسان وہاں سے بھاگنے پر کامیاب ہو گیا اور سیدھا خالہ کے گھر گیا۔ خالہ نے سوال کیا اتنی رات گئے آئے ہو، کہاں چلے گئے تھے؟ ایک دوست کے پاس گیا تھا، رقم لینی تھی، صبح ماموں کے پاس اسلام آباد چلے جائیں گے، احسان نے جواب دیا۔ صبح ہوئی تو وہ صوبیہ کو لے کر ماموں کے گھر جانے کی بجائے ایک دوست کے گھر پہنچا اور اسے تمام حالات بتائے۔ دوست نے تسلی دی گھبراؤ نہیں، بے شک آج رات میرے پاس رکو، کل میں بھی تمہارے ساتھ اسلام آباد چلوں گا، تمہارا اکیلا جانا درست نہیں، جبکہ تمہاری منگوہا ساتھ ہے اور تمہارے پاس رقم بھی ہے۔ ٹھیک ہے، احسان نے سوچا رات کو سفر کرنا دشوار ہے، موسم خراب ہے، لہٰذا دوست پر بھروسہ کر کے وہ صوبیہ کے ساتھ اس کے گھر رہ گیا۔ رات کو جب دونوں سو رہے تھے تو اس کے دوست نے تھانے فون کر کے مخبری کر دی اور مجرم کو میرے گھر پناہ لینے آیا ہے، آ کر گرفتار کر لیں۔ پولیس پہنچ گئی اور احسان کو گرفتار کر لیا۔ تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ تھانے دار نے پوچھا۔ یہ میری بیوی ہے۔ تھانے دار صاحب برائے مہربانی میرے والد کو فون کر کے یہاں بلوائیں تاکہ وہ اپنی بہو کو گھر لے جائیں۔ تھانے دار نے نمبر ملایا، احسان کے بعد سے باپ کی بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے، آ کر بہو کو گھر لے جائیں۔ یہ سن کر تایا جی نے فون بند کر دیا اور تھانے نہ گئے۔ تب احسان نے صوبیہ کو بھائیوں کو فون کیا کہ آ کر بہن کو لے جاؤ کیونکہ مجھے تو جیل جانا ہے۔ فون سن کر وہ آئے اور اپنی بہن کو لے گئے۔ پولیس نے احسان چالان کر کے جیل بھیج دیا۔ 1 سال بعد وہ جیل میں رہا جہاں اسے بیماری نے جکڑ لیا اور اس کا جگر خراب ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ یہ عشق کی دردناک کہانی، نہ جانے یہ عشق کتنے عاشقوں کو لے ڈوبا۔ شاید رہتی دنیا تک عشق دلوں کا شکار کرتا رہے گا اور یہ کہانیاں جنم لیتی رہیں گی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔